अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू विला। आज मैं जॉन नावल का पार्ट नंबर 30 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शादाब अभी लेफ्टिनेंट हुआ है, 7 साल बाद जाकर कैप्टन बनता और उसके 7 साल बाद मेजर, यानी इस तरह कुल 14 साल बनते थे। और शादाब जवान था, खूबसूरत था। अभी तो उसकी उम्र छोटी थी और सर पर इश्क का भूत सवार था कि इस उम्र में लड़के सिर्फ जिनसे मुखालफ में कशिश के बायस हर फ़र्क नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब से 4-5 साल बाद जब शादाब ज़रा मैच्योर होगा, यानी 26-27 का, तो फिर वो खुद ही मुझे भूलकर किसी भी अपनी हम उम्र या छोटी लड़की से शादी कर लेगा और मैं भी मज़ीद बड़ी हो जाती। और ज़रूरी नहीं था शादाब अब मेरे हसूल के लिए 14 साल इंतज़ार करता। वो मर्द था और इंतज़ार कर ही नहीं सकता था। ये सारी मोहब्बत, सारा इश्क उसका साबन के जाग की तरह बैठ जाता जब वो ज़रा समझदार होता और मेरी उम्र का ख्याल करके खुद ही मुझे छोड़ जाता। फिर मुझे क्या ज़रूरत थी अभी से उसको भटकाने की। मैंने शादाब को देखा, वो अभी भी वहीं दरीचे के पास खड़ा था। मैं उसके पास गई और कहा, छोड़ो शादाब, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। बेहतर यही है कि तुम अपनी किसी हम उम्र लड़की को तलाश करके शादी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मैंने सुकून से पूछा। ये कि जब मैं मेजर का रैंक हासिल कर लूँ तो फिर आप कोई नई शर्त पेश नहीं करेंगी। नहीं करूँगी, मैंने फ़ौरन कहा और दिल में सोचा, वो वक़्त आने से पहले तुम खुद बदल जाओगे। शादाब खान अफरीदी, फिर ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ये रैंक अपनी मेहनत से कबल अज़ वक्त हासिल कर लूँ। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला और मेरा दिल डर गया। लेकिन फिर ये सोच कर के ये नामुमकिन है वो कबल अज़ वक्त कुछ हासिल करे। मैं मुतमिन हो गई और कुछ देर बाद ही अपना पर्स उठाकर चलने के लिए तैयार हो गई। अब मैं चलूँगी शादाब, रात का खाना खा कर जाइएगा। शादाब ने बैठे बैठे मुझे देखा। यह मुनासिब नहीं, मैंने कहा, तो शादाब फ़ौरन उठ गया। ताहम वो मुझे छोड़ने की बजाय लिबर्टी ले गया। मैंने जब ये देखा तो गुस्से से पूछा, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? शादाब ने मेरे गुस्से की परवाह किए बगैर कहा, मुझे थोड़ी शॉपिंग करना है। ऐसे मौके पर खातून साथ हो तो अच्छा लगता है। वो गाड़ी बंद करके मेरी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, तशरीफ़ लाइए। और मैं दांत पीसने के बावजूद उसको कुछ ना कह सकी। चुपचाप गाड़ी से उतर आई। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो मेरे साथ चलते हुए पूछ रहा था। नहीं, तुम अपनी शॉपिंग करो। मैंने थोड़ी नरमी से कहा कि आप गुस्सा करने का फ़ायदा। जी बेहतर। वह मुख्तलिफ शॉप्स में अपने लिए ना जाने क्या क्या खरीदता रहा। मैंने कुछ तवज्जो ना की। फिर मेरी पसंद से उसने अपनी अम्मी के लिए 1-2 सूट खरीदने के बाद मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ आप अपने लिए कुछ खरीदें। ये कहते हुए वो खुद ही मेरे लिए सूटों का कपड़ा देखने लगा। मैंने आहिस्ता से उसका बाजू पकड़ा और कहा, प्लीज़ शादाब, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। दुकानदार के सामने मैं खुलकर कुछ कह नहीं सकती थी। शादाब ने अपनी पसंद से मेरे लिए 2 सूट पैक करवाए और फिर ज़ेवरात की दुकान में आया। उसने मुझसे पूछे बगैर अपनी पसंद से एक अंगूठी ली और मुझसे कहा, ज़रा पहन कर देखिए, साइज़ सही है। मैंने गुस्से से उसको घूर कर कहा, मगर वो लापरवाही से कुछ दूसरे ज़ेवरात देखने लगा। शादाब, अब चलो, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मैंने गुस्सा करते हुए कहा, ज़रूरत है, जब भी तो यहाँ आया हूँ। उसने दुकानदार के सामने मेरा हाथ पकड़कर अंगूठी उंगली में डाल दी, फिर बोला, साइज़ ठीक ही है, और बिल देने लगा। मैंने जल्दी से अंगूठी उतार कर दुकानदार के सामने रख दी और उसने अंगूठी छोटी सी मामूली डिबिया में बंद करके शादाब के सामने रख दी। शादाब ने एक गुस्से भरी नज़र मुझ पर डाली और फिर डिबिया लेकर बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठे हुए भी उसका मूड ऑफ रहा और फिर मुझे हॉस्टल के गेट पर उतार कर बगैर कुछ कहे चला गया। मैं समझी जान छूट गई। अब शायद वो मुझसे मिले बगैर ही चारसदा चला जाए
اور یہ بات بہت اچھی تھی میرے لیے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اگلے روز وہ پھر گاڑی لیے کالج کے باہر موجود تھا۔ میں بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کھانا بھی شاداب کے ساتھ ہی کھایا، تاہم آج اس نے کوئی ایسی حرکت مطلب بات نہ کی تھی۔ وہ زیادہ تر ادھر ادھر کی فضول باتیں ہی مجھ سے کرتا رہا، یا پھر میری کالج لائف کے بارے میں پوچھتا رہا، اور جب میں نے جانے کی بات کی تو شاداب یہ کہتے ہوئے مجھے رات کے کھانے پر روک لیا کہ میں ہی 4 کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے آپ رات تک یہیں رک جائیں۔ اور میں نے اس کی بات مان لی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اٹھ کر ڈبیا لے کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، شادی تو تب ہی ہوگی جب میں میجر کا رینک حاصل کر لوں گا، لیکن تب تک یہ انگوٹھی نشانی کے طور پر آپ کے ہاتھ میں رہے گی، تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنا وعدہ بھی یاد رہے۔ پلیز ہاتھ آگے کریں۔ نہیں شاداب، میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں نے نرمی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ پر اعتبار ہے، لیکن کیا حرج ہے اگر آپ اس کو پہن لیں؟ وہ بھی نرم لہجے میں بولا، دیکھو جب وقت آئے گا تو ضرور پہنوں گی، لیکن ابھی نہیں، پلیز ضد نہ کرو۔ میں نے ملائمت سے کہا۔ شاداب کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو نہیں پہننا چاہتی، مگر یہ سوٹ جو میں نے آپ کے لیے خریدے ہیں ان کو تو قبول کریں۔ اس نے پیکٹ میری گود میں رکھ دیے اور بعد نخواستہ مجھے وہ قبول کرنا پڑے۔ پھر جب وہ مجھے ہاسٹل چھوڑنے آیا تو پوچھا، کیا میں آپ سے ملنے کبھی کبھار یہاں آ سکتا ہوں؟ نہیں، کیا ضرورت ہے آنے کی؟ میں نے اس خوف کی وجہ سے کہ اگر وہ مجھ سے ملتا رہا تو پھر شاید مجھے فراموش نہ کر سکے، جبکہ میں چاہتی تھی وہ مجھے بھول جائے۔ یہ تو زیادتی ہے، شاداب نے احتجاج کیا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر بھی ہے، میں نے کہا۔ شاداب مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن کالج ایڈریس تو بتا دیجئے۔ وہ جیسے ہار کر بولا، کیوں؟ کیا اب تم مجھے گھٹیا عاشقوں کی طرح محبت برے خط لکھو گے؟ میں نے کچھ ناگواری سے کہا، آپ تو ہر بات کا مطلب اپنی مرضی سے نکالتی ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی خیریت معلوم کی جا سکے۔ اکیلی رہتی ہیں آپ، اور یہ سوچ کر میں پریشان رہتا ہوں۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، عادی ہوں اب اکیلی رہنے کی، تم ہوا مہا پریشان نہ رہا کرو۔ مطلب آپ ایڈریس نہیں دیں گی؟ اور اگر آپ نے ایڈریس نہ دیا پھر میں خود حاضر ہو جایا کروں گا، اس نے دھمکی دی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ لو میرا وزٹنگ کارڈ رکھ لو، لیکن سال میں صرف ایک بار خط لکھنے کی اجازت ہوگی۔ میں نے کارڈ دیتے ہوئے ایک نئی شرط پیش کر دی۔ آپ تو لگتا ہے ایک دن سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گی۔ وہ کارڈ پکڑتے ہوئے مسکرایا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اب وقت نہیں، سوچا صرف ایک بار جاتا ہے، اور وہ میں نے بہت پہلے سوچ لیا تھا۔ وہ گاڑی ہاسٹل کے گیٹ پر روکتے ہوئے بولا، اور کیا خوب سوچا؟ میں نے طنز کیا۔ شاداب نے میری طرف دیکھا اور کہا، خوب ہی تو سوچا ہے، آپ کو کوئی اعتراض؟ اوکے بھائی، اب تم سے ملاقات اس وقت ہوگی جب تم میجر بن جاؤ گے، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، شاداب نے جلدی سے کہا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی، اور میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ہاسٹل کے اندر چلی آئی۔ چوکیدار حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ آج تک ذاکر بھائی کے علاوہ مجھ سے ملنے کوئی نہ آیا تھا، مگر میں اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی اور پرس میز پر ڈال کر خود تھکی تھکی سی بستر پر گر گئی۔ میں جو آئے دن رابعہ کے کہنے پر 4 چلی جاتی تھی، اب بالکل جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی مجھے دیکھ کر شاداب مجھے یاد رکھے، میں تو چاہتی تھی وہ مجھے مکمل طور پر بھول جائے۔ میرا خیال تھا اس کے ذہن سے نکل جائے، اس لیے میں نے اس کی انگوٹھی بھی قبول نہ کی تھی۔ وعدے کے مطابق شاداب سال میں صرف ایک بار خط لکھتا تھا،
اور وہ بھی نئے سال کے کارڈ کے ساتھ۔ ہر سال اس کا کارڈ مجھے باقاعدگی سے ملتا تھا، جسے دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے بھولا نہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہ تھی۔ ذاکر بھائی لاہور چھوڑ کر پشاور چلے گئے تھے، اس لیے رابعہ سے کبھی کبھار فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ شاداب کے بارے میں مجھے کم ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، کہ ایک تو اب رقیہ سے ملاقات تو کیا خط و کتابت بھی نہ ہوتی تھی، دوسرا شاداب کا خط صرف سال بعد آتا تھا، جس میں صرف میری خیریت کے بارے میں جاننے کا لکھا ہوتا۔ اپنے بارے میں اس نے کبھی کچھ نہ لکھا کہ وہ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ شاداب کے جانے کے 3 سال بعد کا ذکر ہے۔ میں بین الاقلیتی مقابلوں کے سلسلے میں شرکت کے لیے اپنے کالج کی 5 لڑکیوں کے ساتھ اسلام آباد کالج جا رہی تھی۔ اب میں گاڑی لے چکی تھی اور یہ سفر اپنی گاڑی میں ہی کر رہی تھی۔ کالج کی طرف سے اس قسم کے سفر کا خرچہ ملتا ہی تھا۔ کار میں خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچے تو سخت چیکنگ ہو رہی تھی گاڑیوں کی۔ یہ مارشل لاء کا دور تھا اور آئے دن کے ہنگاموں اور جلسے جلوسوں کی وجہ سے دارالحکومت میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی سخت تلاشی لی جاتی تھی۔ 4-5 گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم اسلام آباد کے قریب پہنچے تھے کہ گاڑی روکنی پڑی۔ اب پتہ نہیں یہاں کتنی دیر رکنا پڑے گا۔ میں نے ایک طرف کھڑے بہت سارے فوجیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جن میں سے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ ایک فوجی ہماری طرف بھی تیزی سے آیا اور کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا، میڈم کاغذات پلیز۔ بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، اور حیران تو میں خود بھی تھی کہ یہ شاداب تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا حیرت سے اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کلین شیو چہرہ تھا، تاہم ایک بڑی تبدیلی کے ساتھ، اور یہ تبدیلی اس کے شولڈر پر چمکتے 3 ستارے تھے، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لیفٹیننٹ سے کیپٹن بن چکا ہے۔ کہ شولڈر پر چمکتے یہ رینک کیپٹن کی شناخت تھے، مگر وہ کیپٹن کب بنا؟ میں نے سوچا۔ تبھی اچانک وہ بغیر کاغذات لیے پیچھے ہٹ گیا۔ میڈم پلیز کاغذات، شاداب کے پاس آ کر کھڑے ہونے والے دوسرے نوجوان نے کہا، اور میں نے ڈیش بورڈ سے کاغذ اٹھا کر اس کے حوالے کر دیے، جو اس نے خود دیکھنے کی بجائے شاداب کو پکڑا دیے، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، پلیز ذرا باہر تشریف لائیں، گاڑی کی تلاشی ہوگی۔ رہنے دو ضیاء۔ کاغذات پر تیزی سے نظر ڈالتے ہوئے شاداب نے کہا، کیوں سر؟ وہ حیران سا شاداب کی طرف مڑا تو میں خود ہی لڑکیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی باہر نکل آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ فوجی یا گاڑی میں بیٹھی لڑکیاں کسی شک کا شکار ہوں۔ ہمارے باہر نکلتے ہی وہ فوجی گاڑی دیکھنے لگا، جبکہ میں نے شاداب کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور وہ بظاہر کاغذات پر نظر جمائے کھڑا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ پڑھنے کی بجائے میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اچانک وہ میری طرف مڑا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا، میڈم آپ کس سلسلے میں اسلام آباد تشریف لے جا رہی ہیں؟ ہم لوگ بین الاقلیتی مقابلوں کے سلسلے میں اسلام آباد کالج جا رہے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے شولڈر پر نظر ڈالی۔ شاداب نے بھی مجھے شانوں کی طرف دیکھتے پایا تو کالر کو ٹھیک کرنے کے بہانے خواہ مخواہ ان ستاروں کو درست کرنے لگا، پھر کاغذات میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجیے میڈم، آج چیکنگ ذرا سخت ہے اور کافی جگہوں پر ہم نے ناکہ لگا رکھا ہے، تاہم میں نے یہاں نشان لگا دیا ہے، آپ یہ دکھاتی جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور آپ آسانی سے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں گی۔ شکریہ، میں نے کاغذات پکڑتے ہوئے کہا، پھر ان پر ایک نظر ڈالی۔ شاداب نے ایک چٹ اپنی طرف سے لکھ کر ساتھ لگائی تھی، جس پر لکھا تھا، کیا میں آپ سے ملنے اسلام آباد کالج آ سکتا ہوں؟ چٹ پڑھنے کے بعد میں نے شاداب کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر فوراً ہی وہ اس کو دبا گیا اور سنجیدگی سے کہا، میڈم ہم مارشل لاء ڈیوٹی پر ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ جیسے اچھے شہریوں سے تعاون کریں
اور آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ مجھ سے، میرا مطلب ہے ہم سے تعاون کریں۔ ہم سے تعاون کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، ضروری نہیں جواباً ہم بھی آپ سے تعاون کریں۔ میں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تو زیادتی ہے میڈم، شاداب نے آہستہ سے کہا۔ اگر اتفاق سے آج آپ کا اور ہمارا سامنا ہو گیا ہے تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، حرج ہی کیا ہے تعاون کرنے میں؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھی اور پھر دوسری لڑکیوں کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ بیک مرر میں پیچھے کھڑا شاداب مجھے صاف نظر آ رہا تھا، جو اب پوری سنجیدگی سے میری گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مجھے یقین تھا جب تک گاڑی نظر آتی رہے گی وہ ادھر ہی دیکھتا رہے گا۔ میڈم آپ اس کو جانتی تھی؟ لڑکیاں گاڑی آگے بڑھتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی۔ نہیں تو، میں نے صاف جھوٹ بولا کہ ان کی وجہ سے میں شاداب سے شناسائی ظاہر نہ کی تھی، مگر وہ پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ مس، وہ آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ ہو سکتا ہے اپنی کسی عزیز کا دھوکہ ہوا ہو، میں نے جواب دیا اور دل میں سوچا شکر ہے شاداب نے بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، ورنہ یہ شیطان لڑکیاں تو کالج واپس پر میرا پھول بناتی۔ ان سب کی عادت ہی ایسی تھی کہ ٹیچر کی ذرا ذرا سی بات کو نمک مرچ لگا کر سارے کالج میں سناتی تھی۔ لیکن مجھے یہ بھی حیرت تھی کہ شاداب کیپٹن کیسے بن گیا، اور اگر بن گیا تھا تو مجھے کیوں نہ بتایا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہو، مجھے تو بیچارہ سال بعد ہی خط لکھتا تھا۔ تاہم میں پریشان ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ اگر اسی رفتار سے اس نے میجر کا رینک حاصل کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے خوف نے آ لیا کہ کہیں وہ میرے کالج نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، لڑکیاں کیا سوچیں گی؟ اگرچہ میں نے اس کو جواب تو دے دیا تھا، پھر بھی خوف تھا۔ مگر کچھ بھی نہ ہوا، ہم ایک ہفتہ وہاں رہے۔ ہماری لڑکیوں نے اردو اور مشاعرے میں انعام حاصل کیے تھے۔ ایک ہفتے بعد ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک ہفتہ ہر پل اس خوف میں گزرا تھا کہ شاداب نہ آ جائے۔ واپسی پر بھی وہاں فوجی موجود تھے، مگر اب ان میں شاداب نہ تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا